इवनिंग। मैं हूं वजाहत सईद खान और आप देख रहे हैं तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के नीम गर्म ताल्लुकात शायद रिवायती नौयत अख्तियार करते जा रहे हैं। सालों पुराने इशूज, अफगानिस्तान का मसला, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान, दहशतगर्दी और अवाम की अमेरिका से दूरी, लेकिन उसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी और अमरीकी ऑपरेशन में उसकी हिलाकत के बावजूद मुफाहमत का अमल जारी है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है और वाशिंगटन में सबको मालूम है कि कंधार और काबुल से निकलने का रास्ता कराची और कोहाट से गुजरता है। बकौल वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मगर अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक कश्मीरी लॉबियस्ट को गिरफ्तार करके अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्यों दोनों ममालिक में दूरियां पैदा कर रहा है? क्या डॉक्टर फाई की इस तरह से गिरफ्तारी अमेरिकी कानून का हिस्सा है या कोई नई किस्म की कोल्ड वॉर? इस पर बात होगी आज के तज्जिए में। चूंकि कौन किधर कहां कब तो है खबर, क्यों है तज्जिया। हमारे साथ रहिए। आज के तज्जिए में देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के नीम गर्म ताल्लुकात की वजूहात क्या हैं। 30 साल से अमेरिका में मुकीम डॉक्टर गुलाम नबी फाई की गिरफ्तारी के लिए मौजूदा वक्त का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या कोई तीसरी ताकत इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम करवाना चाहती है? कश्मीर और डॉक्टर गुलाम नबी फाई पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ क्या है? अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक लॉबियस्ट डॉक्टर गुलाम नबी फाई को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान की रुसवाई चाहता है? डॉक्टर फाई की गिरफ्तारी अमेरिकी कानून का हिस्सा है या कोई नई किस्म की कोल्ड वॉर? क्या पाक अमेरिकी अफवाज, हुकूमतें और स्टेट डिपार्टमेंट्स करीब आ रहे हैं? कश्मीर और डॉक्टर फाई पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ जानने के बाद क्या कोई नया महाज खोला जा सकता है? इसके अलावा और बहुत कुछ देखिए आने वाले तज्जिए में। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तज्जिए में वजाहत सईद खान के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान और अमेरिका का लव हेट रिलेशनशिप बहुत अरसे से चल रहा है, मगर गुज़श्ता कुछ महीनों में लव और हेट दोनों ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी मुफाहमत जारी है, रेकन्सिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी चल रहा है हर सतह पर। हमारे जो दोनों पाक अफवाज और अमरीकी अफवाज के जो लीडरान हैं, जो जर्नैल हैं, एक दूसरे से ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे, ऑलमोस्ट हर हफ्ते मिलते हैं। उधर हमारी जो नई फॉरेन मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, वो अभी हिलरी क्लिंटन साहिबा से मिलकर आई हैं। उधर फॉरेन रिलेशंस कमेटी, अमेरिका की कांग्रेस की सबसे बड़ी फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने पाकिस्तान के हक में एक जो बिल है उसको पाकिस्तान के खिलाफ जो बिल था उसे मनसूख किया। उस पाकिस्तान के हक में डिसीजन ली। जो एड जो थी अमेरिका जो हमें दे रहा था उसे स्ट्राइक डाउन करने के चक्कर में। तो मुफाहमत हर लेवल पर चल रही है। फिर भी लगता है हर महीने 2 महीने बाद एक नया इशू, एक दुखती रग पाकिस्तान की, उस पर हाथ रख दिया जाता है वाशिंगटन से। ये लव हेट क्यों है, कहाँ से है? लेटेस्ट जो इशू है वो एक जनाब हैं जिनका नाम है डॉक्टर गुलाम नबी फाई। वाशिंगटन में 30 साल से लॉबियस्ट हैं, कश्मीरी हैं। जी हाँ, LOC के उस तरफ के कश्मीरी हैं और अमेरिका में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, US सिटीज़न हैं। फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया है और उनका कनेक्शन हमारी एजेंसियों के साथ बनाया गया है। हालांकि अमेरिका में हर एक को लॉबी करने की आज़ादी है। इजरायलीज़ को लॉबी करने की आज़ादी है, जापानियों को लॉबी करने की आज़ादी है, इंडियंस को लॉबी करने की आज़ादी है, इन साहब को भी थी। मगर ये इसकी टाइमिंग क्यों उस वक्त हुई जब हिलरी क्लिंटन साहिबा इंडिया का दौरा कर रही थी? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सवाल आज बनता है कि क्या कश्मीर एक नया महाज है इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में? स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब। Everybody knows you, Sheikh Saab. Thank you for joining us. Besides being the leader of the APML, Awami Muslim League, sorry, Freudian slip, AML, Awami Muslim League के लीडर होने के अलावा बहुत आप एक कश्मीर स्पेशलिस्ट आपको समझा जाता है एंड कश्मीर के आप बहुत बड़े कॉज के लीडर हैं। हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन करेंगे हमें यासीन मलिक साहब, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हमारे मेहमान हैं, LOC के उस तरफ से आए हैं। मलिक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे
میروائز عمر فاروق صاحب سری نگر سے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈر، اور ان کے ساتھ ساتھ کلدیپ نیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، سینئر انڈین جرنلسٹ اور تجزیہ نگار۔ پہلے آپ کی طرف چلتا ہوں، ملک صاحب آپ مہمان ہیں ہمارے اس طرف، اس لیے آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کیا کشمیر ایک نیا محاذ ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں؟ مفاہمت تو جاری ہے، جرنیل مل رہے ہیں، آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے چیفز مل رہے ہیں، ادھر فورن منسٹرز مل رہے ہیں، مگر لگتا ہے کہ ایک اور محاذ کھل چکا ہے۔ دیکھیے، یہ جو فائز صاحب کی گرفتاری ہیں، یہ کیا کوئی نیا محاذ ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ حالانکہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، چاہے فوجی تعلقات ہو، سیاسی تعلقات ہو یا اقتصادی تعلقات ہو، وہ کوئی نئے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ وہ 40 سال سے زیادہ عرصے کے پرانی تعلقات ہیں۔ لیکن جو فائز صاحب کی گرفتاری ہوئی، کیونکہ میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ مجھے جو اندرونی معاملات ہیں مجھے کچھ معلومات نہیں ہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی ججمنٹ نہ دے سکتا ہوں، نہ تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک فائز صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے، تو جو اس کے خلاف چارج شیٹ بنایا گیا ہے اور اس میں 21 سال 1990 سے لے کر مائنیوٹلی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اس سال کیا ہوا، اس سال کیا ہوا۔ تو اگر 21 سال سے کوئی چل رہا ہے تو کیا 21 سال کے بعد اسٹیٹ کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو اب وہ چارج شیٹ لے کر آ رہے ہیں؟ کیا 21 سال تک وہ ساری چیزیں جائز تھی؟ کیونکہ ان 21 سال میں فائز صاحب کی رسائی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی تھی، وائٹ ہاؤس میں بھی تھی، امریکہ کے جتنے بھی تھنک ٹینک سینٹر ہیں ان سب تھنک ٹینکرز میں فائز صاحب کی رسائی تھی، فائز صاحب کی رسائی پینٹاگن میں بھی تھی۔ تو اس لیے یہ جو گرفتاری ہیں آج کل، مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہیں جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر میں ایک بہت چھوٹی اینٹی امریکن کانسٹیچوئنسی ہیں۔ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہیں پرامن طور پر حل ہو جائے، بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے۔ تو اگر اس صورتحال میں جب اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی صرف کل بات چیت ہونے کو جا رہی ہیں، جی مجھے لگتا ہے جو فائز صاحب کی گرفتاری ہیں یہ بات چیت کے لیے ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اٹ ول کریٹ اے ویری بیڈ ایٹماسفیئر۔ That is not good news. That is not good news. اسے ذرا اس طرف لاتا ہوں ملک صاحب۔ یہ بات ہے جی ملک صاحب بات کنٹینیو رکھے گی، بات کنٹینیو ہوگی، آپ ذرا جسٹ ہولڈ یور تھاٹس، گیو می اے منٹ، ذرا گفتگو کا رخ اسلام آباد کی طرف پھر سے کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، ملک صاحب نے بات اٹھائی کہ ٹائمنگ جو ہے وہ آف ہے، ٹائمنگ آف ہے۔ 21 سال سے ایک بندہ میکڈونلڈز میں کام نہیں کر رہا تھا، وہ پینٹاگون میں کام کر رہا تھا، وہ لابنگ ایٹ آل لیولز ہر سطح پر کر رہا تھا۔ یہ کیوں ہوا حالانکہ امریکہ خود پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جا رہا ہے، ہر لیول پر مفاہمت ہو رہی ہے، مگر یہ کیوں ہوا کہ یہ جناب جب اریسٹ ہوئے، جب امریکی سیکرٹری ہلری کلنٹن انڈیا میں موجود تھی؟ دیکھیں، امریکن پالیسی سے زیادہ ہمیں انڈین پالیسی کی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا نے سوئچ آف کیا ہے، سوئچ ٹرن کیا ہے۔ یہ نہرو اور گاندھی کی پالیسی نہیں ہے، وہ نان الائنڈ اور رشینز کی طرف اور پرانے یورپ کی طرف۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈیا یہ امریکن کے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ اس کی 2-3 مثالیں آئیں۔ آئل کا مسئلہ آیا ایران کے ساتھ، دے اسٹیٹ وے ریجیکٹڈ دی پرپوزل اینڈ سیڈ نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ۔ جبکہ پاکستان، مگر شیخ صاحب اس میں تو انڈیا نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ سر، انڈیا جو کام کرتا ہے باریکی سے کرتا ہے، خاموشی سے کرتا ہے، شور ڈالے بغیر کرتا ہے، جو ہمیں نہیں آتا کرنا۔ ہاں، یہ اس کا فرمائشی پروگرام ہے۔ یہ آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کا جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، انہوں نے ان پر کوئی دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، مگر میں ذرا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں گا۔ اگر انڈیا کو پاکستان سے بدتمیزی کرنی تھی تو فورن منسٹر کھر کی ایو جو کل وزٹ شروع ہو رہا ہے ان کا،
اس وقت کیوں ٹینس ماحول دیکھیں پیش کیا؟ انڈیا نے کشمیر کو جو مرضی کر لیں، وہ اپنا پیاز ٹماٹر بیچنا چاہتا ہے، وہ اپنا پان یہاں بیچنا چاہتا ہے، 18 کروڑ کی مارکیٹ، اسے رستہ چاہیے افغانستان کے لیے جانے تک اور بندر عباس تک جانے کے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کا ہاتھ ہے؟ کشمیر کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کشمیر کی، میری پہلے دن سے یہ رائے ہے، میں چاروں میٹنگز میں بش کے ساتھ، پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ملاقات میں موجود تھا، جس میں امریکن کا ایک رول تھا کشمیر کے سلوشن کی طرف، پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ، بارڈرز کا کھولنا، ویزے کا ریلیکس کرنا، اور تھرڈ پارٹی کشمیری لوگوں کو بھی اس مذاکرات میں شامل کرنا. یہ امریکن اس کے ساتھ آن بورڈ تھے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ انڈیا کی جیب کی گھڑی ہے اور ہاتھ کی چھڑی ہے. So this is my opinion. اچھا چلیں سری نگر چلتے ہیں. میر وائز عمر فاروق صاحب السلام علیکم. آپ ہمیں بہت تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ ہمیں یہ بتائیے ذرا، آپ کل ہنا ربانی کھر صاحبہ سے مل رہے ہیں، ان کی میٹنگ سے پہلے کل یا پرسوں میں آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہے. سر جناب حضور یہ بتائیے کہ کیا شیخ رشید احمد صاحب کا موقف صحیح ہے؟ کیا یہ جو فائز صاحب کا جو یہ سیبوٹاجنگ جو اریسٹ ہوا ہے، جو ایسے وقت پہ ہوا ہے جب انڈیا پاکستان آلموسٹ 1.5-2 سال بعد پھر سے بات چیت جب شروع ہو رہی ہے، کیا یہ اسے سیبوٹاج کرنے کی انڈیا سے بات چلی ہے، یا واقعی یہ امریکن کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، یا کوئی بیوروکریٹک حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اب جو حالات سچویشن اگر ہم ریڈ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ نے ہمیشہ سے ایٹ لیسٹ جو انڈیا پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے معاملے پہ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ بات چیت کا جو ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے وہ آگے چلے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بیانات کنسسٹنٹلی یہی آ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حل کرنا چاہتا ہے اگر دونوں ملک راضی ہوں، ورنہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے اور دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان ڈائلاگ کو پھر سے ٹریک پہ لانے کے حوالے سے امریکہ کا بھی ایک رول اور کردار رہا ہے. اب لیکن جو فائز صاحب والا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کلیئرلی ایک جہاں ہم ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو، ایک کلیئر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دو ایجنسیز کا کوئی ٹکراؤ ہے. اگر ہم ISI کی بات کریں یا CIA کی بات کریں، ابھی جو معاملات ہوئے ہیں اسامہ بن لادن کے ہلاکت کے بعد، تو بڑی کلیئرلی ایک جو فائز صاحب کا معاملہ ہے تو یہ اس کو ہوئی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ when two elephants fight it's the grass which gets trampled، تو وہی سی بات ہے کہ فائز صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے. اصل نشانہ پاکستان کو بدنام کرنا ہے، اصل نشانہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر دینا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے، وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہاں کا جو اسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف باؤنڈ جا رہا ہے اور اس قسم کی کارروائیوں میں وہ ملوث ہے. مگر میر بھائی صاحب جب یہ عجیب سی یہ ذرا سی یہ ریڈل ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ پہیلی کہ ایک طرف تو امریکہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ انڈیا پاکستان یو ٹو ٹاک، تم دونوں جا کے گپے لگاؤ، بات کرو، ہم نے نہیں بات کرنی. جب وہ بات ہونے لگ گئی ہے، جب وہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، ممبئی اٹیکس کے بعد آلموسٹ 1.5-2 سال بعد نہیں ہوئی، جب وہ بات واپس سے اللہ کے شکر سے ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کو اس وقت کیا سیبوٹاج کیا گیا ہے یا یہ کوئی بیوروکریٹک قسم کی مسٹیک ہے؟ یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، جس نے اپنے طریقے سے چھڑی لگا دی ہے اور اپنا جو فائز صاحب ہیں انہیں اریسٹ کر دیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان انڈیا کو کہتا ہے کہ جی بالکل بلے بلے شاوا شاوا، آپ لوگ گپے لگائیں، بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر یہ تو کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں بالکل، دیکھیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے. یہ باضابطہ سے جو اگر آپ ان کے بیانات بھی دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 3 سال سے 4 سال سے سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2 محکموں میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ کوئی انڈیا پاکستان والی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک گروپ کو پتہ نہیں ہے، ایک محکمے کو نہیں پتہ کہ دوسرا محکمہ کیا کر رہا ہے.